मस्जिद कूफा में दरार, क़यामत की एक और निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, इनेक़ाद क़यामत जो कि इस दुनिया फ़ानी के ख़ात्मे और इंसानी आमाल के मुहासबे का नाम है, अमर हक़ है और इस पर ईमान ना रखने वाला मुसलमान नहीं। क़यामत का कायम होना तो बरहक है, लेकिन ये कायम कब होगी, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज रखा है। ताहम इसके साथ साथ इसकी चंद निशानियां भी मुकर्रर फरमा दी हैं, ताकि उनको देखकर अहले ईमान ये जान लें कि अब इनेक़ाद क़यामत का वक्त करीब है। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दद, कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। जिस तरह इमाम मेहदी की आमद क़यामत की निशानी समझी जाती है, इसी तरह इमाम मेहदी की आमद से कबल भी कुछ निशानियां बताई जाती हैं। ऐसी ही एक निशानी के मुतल्लिक हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो निशानी पूरी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस निशानी के मुतल्लिक बताएंगे, साथ इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। इसके अलावा कुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी की आमद के बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और किसकी औलाद में से पैदा होंगे, इनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो इनका साथ देंगे, आप कितने अरसे तक ज़मीन पर हुकूमत करेंगे और इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियों का जिक्र कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में यूं फरमाया है, तो अब ये मुनकर लोग सिर्फ क़यामत ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ पहुंचे। सो वाकई इसकी निशानियां करीब आ पहुंची हैं। फिर इन्हें उनकी नसीहत कहाँ मुफीद होगी जब खुद क़यामत ही पहुंचेगी। क़यामत की वो इलामात जिनका ज़हूर क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में होगा और जिनके ज़हूर के बाद क़यामत यकलख्त वाक़या हो जाएगी, इन इलामात को क़यामत की इलामत कुबरा का नाम दिया जाता है। ये क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में वाक़या होंगी और इनका ज़हूर पै दर पै होगा। इनके ज़हूर की निशानी ये होगी कि ये एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक होकर ज़हूर पजीर होंगी। इनके बारे में कोई वाज़े रहनुमाई तो नहीं मिलती कि ये कब ज़हूर पजीर होंगी, लेकिन अहादीस मुबारका में उनके ज़माने का ज़हूर का इशारा ज़रूर दिया गया है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की इलामात कुबरा के ज़माना ज़हूर का जिक्र अपने एक फरमान मुबारका में यूं किया है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियाँ किसी भी 1000वें साल की दूसरी सदी ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर होंगी। इसका मफ़हूम यह है कि क़यामत की इलामात कुबरा जिनकी तादाद 10 है, जब भी ज़ाहिर होना शुरू होंगी वो किसी भी 1000वें साल के शुरू होने के बाद पहली 2 सदियों के इख्तिताम पर आएगा। यानी 1000वां साल कोई भी हो सकता है, खा वो कई हज़ार बरस के बाद आए या लाखों बरस के बाद। इस अमर का तयन नहीं किया गया। जैसा कि अब सनी हिजरी का दूसरा 1000वां बरस शुरू होने वाला है, मसलन इस वक्त 1429 सन हिजरी है। गोया सन हिजरी को शुरू हुए पहला 1000वां साल खत्म हो चुका है। इस पर मजीद 4 सदियां बीत चुकी हैं और 28 साल अगली सदी के भी गुजर चुके हैं। अब 15वीं सदी हिजरी जा रही है। नाजरीन, अब इमाम मेहदी की आमद से कबल नमूदार होने वाली उस निशानी के मुतल्लिक आपको बताते चलें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। कुछ तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह मस्जिद कूफा का दरवाज़ा है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसको बाब हज्जत भी कहते हैं। नाज़रीन, इसमें दरार आना वक्त आखिर की एक निशानी है। इस दरवाजे में दरार आने का मतलब यह है कि वक्त आखिर करीबान पहुंचा है।
नाजरीन, ये दरार बार बार भर दी जाती है, इसको रफू किया जाता है, लेकिन ये दरार दोबारा से जाहिर हो जाती है, बल्कि पहले से ज्यादा नुमाया हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत के पास फंड्स ना हो, उनके पास पैसे ना हो कि वो ये दरार भर ना सकें। लेकिन नाजरीन, ये दरार जितनी भरते हैं उसके बाद दोबारा से नुमाया हो जाती है। इस दरार का तज़किरा मुख्तलिफ रवायात में मौजूद है और रिवायात के मुताबिक ये इमाम मेहदी के आने की एक बहुत बड़ी निशानी है। आप दोस्तों की इस दरार के बारे में क्या राय है कि क्या वाकई ये दरार है या महज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सिर्फ एक खबर? नाजरीन, अगर इमाम मेहदी के मुतल्लिक बात करें तो मासूम ज़ात सिर्फ अंबिया इकराम की है। याद रहे कि इमाम मेहदी अंबिया अलैहिस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदे होंगे जिनका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। आपका नाम नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है, जिसके मानी हैं हिदायत याफ्ता। मुकम्मल बाअदब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिर्रज़वान है। हज़रत मेहदी हसनी सादात में से होंगे। इनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमाए किराम इमाम मेहदी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल सादात में से ज़हूर होने को मस्तनद मानते हैं। हज़रत अली ने अपने साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देख कर फरमाया, मेरा बेटा जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया सरदार है, अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो इखलाक़ व आदात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा, ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदल व इंसाफ से ज़मीन भर देने का वाक़या बयान फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद में से होंगे। अहादीस और रवायात के मुताबिक सय्यदिना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाश मदीना तैयबा में उस वक्त मौजूद एक कस्बा कुर्रा में होगी और 30 से 40 साल का अरसा मदीना तैयबा में ही गुजारेंगे। बाद अज़ां एक हज के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में हिजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान आपके हाथ पर 313 अकाबरीन उम्मत बैत करेंगे और 7 उलमाए उम्मत पहले बैत करेंगे। आइए अब इमाम मेहदी के हुलिये की तरफ चलते हैं कि वो दिखने में किस तरह होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। रोशनो कुशादा पेशानी, ऊंची नाक वाले, आपकी दाढ़ी घनी होगी, आपकी दाएं गाल पर एक तिल होगा, आपके कंधों के दरमियान हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक की मोहर होगी, ऊपर ऊनी चादरें पहन रखी होंगी, हाथ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी, जवान होंगे, उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी, दरमियाना कद, अकरहा जिस्म, स्याह जुल्फें, बड़ी सुरमगी आंखें, चेहरा सफ़ेद सुर्खी माइल, चमकते हुए सितारे महसूस होंगे, चौड़ी पेशानी, नाक ऊंची, दांत आगे से खुले हुए और उनसे नूर निकलेगा, सर पर अमामा कमली ओढ़े हुए होंगे। वो रूए ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। जिस तरह से वो जुल्म सितम से भरी हुई थी, वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसर इक़्तिदार रहेंगे। यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरे रूए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज इन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर इनका इदराक होगा। वो इन कोताहियों की तलाफ़ी और इन चंद मतलूबा सिफ़ात को बआसानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बनना पड़ रहा होगा। याद रहे कि वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुसलमा उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैठ करके कुफ्र के बर्पा करदा मजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाद शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। हज़रत इमाम मेहदी का हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल में होने की एक मंतकी वजह ये बयान की जाती है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حکومت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں صلح اور اتفاق کی خاطر اپنا یہ جائز حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے جب آخر زمانے میں امت کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ جس طرح پیغمبر حضرت اسحاق کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ یہ اہل علم کے قیاسات ہیں۔ اللہ پاک کی ذات حکمت والی ہے اور وہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سچے مہدی کی کیا علامات ہوں گی جو ان کی پہچان کروائیں گی۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارت اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اللہ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے پہلے وہ ناواقف تھے۔ ایک حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر بعض قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یہ حل بتا دیا گیا ہے کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصورات اور روحانیت مشیت الہی کے ماتحت اوجھل رکھی جائے گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر وہ ساری خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وہ وقت آئے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ جب ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو قدرت الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کر دیں گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے، اور سینوں میں ان کے آخرت یا قرب قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت مہدی امام حسن عسکری کے فرزند اور اہل تشیع کے آخری امام ہیں۔ امام مہدی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کے وجود میں مسلمان متفق ہیں، اگرچہ اس بات میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے کہ آیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں متعدد مذاہب میں پیش گوئیاں بھی ملتی ہیں اور الہامی کتب میں یہ ذکر شامل ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق یہ شخص امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا، اور یہ دونوں علیحدہ شخصیات ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آمد امام مہدی کے عقیدے پر ہر دور میں امت کا اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں آئمہ، فقہا، مجتہدین، علماء و صوفیہ کے درمیان
مختلف فیہ نہیں رہا۔ تمام مکاتب فکر و مذاہب کے ہاں اس مسئلے پر ہمیشہ اتفاق ہی رہا۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان صرف ایک نقطے پر اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد غائب ہو گئے، ان کا دوبارہ ظہور قرب قیامت کے وقت ہوگا، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہونی ہے۔ اس اختلاف کے علاوہ امت میں ان کی آمد اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اور کوئی اختلاف نہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں یہ اختلاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی آمد اور ان کی نشانیوں کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ پھر بھی اب تک مہدویت کے کئی جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے ہیں اور فنا بھی ہو گئے۔ سچے مہدی کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، نہ کہ اعلان۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ قیامت کے نزدیک اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں عقائد دنیا کے تمام مذاہب میں ملتے ہیں جو آخر دنیا میں خدا کی سچی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت مہدی کا تصور اسلام سے پہلے بھی قدیم کتب میں ملتا ہے۔ زرتشتی، ہندو، مسیحی، یہودی وغیرہ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے کے قریب ایک نجات دہندہ کا ظہور ہوگا جو دنیا میں ایک انصاف پر مبنی حکومت قائم کرے گا۔ یہ تصور مسلمانوں میں اس لیے نہیں آیا کہ اس سے پہلے یہ موجود تھا، بلکہ یہ عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ امام مہدی کے وجود کے بارے میں اسلامی کتب میں صراحت سے احادیث ملتی ہیں جو حد تواتر تک پہنچتی ہیں، اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا، بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخر کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار ہی آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان دو مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تصدیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبہ کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہی اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متغازی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو فروغ دیا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ رقم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کے حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا ایک توازن ٹوٹے گا۔ عالمی سطح کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ذخیرہ میں تلاش کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر پاور مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے بدِ مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کے دارالحکومت میں اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہے، بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنایا۔ ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان کے عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی: سیدنا امام مہدی علیہ السلام، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ سب سے مشہور علامت دجال کا خروج ہے، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں۔ یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عربوں میں خون خرابہ اور خونی معرکہ ہوگا، جو کہ حج کے موقع پر ہوگا، اور اسی دوران امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ وہاں سے مسلمانوں کی تقدیر بدلے گی اور اسلام ایک بار پھر دنیا پر غالب آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی آمد امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو ان زلزلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی وضاحت یوں کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک قسم مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ خسف وہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی۔ میں نے عرض کیا، زمین دھنسا دی جائے گی حالانکہ اس میں نیک لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے۔ نمبر 1 کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، نمبر 2 کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب، اور نمبر 3 سرزمین عرب پر۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ ایک اور علامت یہ بھی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا،
اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقابلے سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم آپ کو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد لوگ اپنا پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پھر وہ پناہ گاہ بنیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ثابت روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا۔ بعد ازاں مشرق کی سرزمین سے اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے۔ زیارت کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور یہ لوگ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکھڑ بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ کہتے ہیں سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینے سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی، جو ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ یوں احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے، جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرح سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے، جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح ترمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ یاد رہے اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا یہ بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے بعد آپ اپنی فوج ہند اور سندھ یعنی پاکستان فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ روایات میں یہی آتا ہے کہ غزوہ ہند آپ ہی کے دور میں ہوگا۔ سندھ کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، برادر روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ یاد رہے بیت المقدس کی جو آخری فتح ہوگی وہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی القول المختصر میں بیان کرتے ہیں کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے، بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے معرکہ میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6,00,000 افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشگوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا،
یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دین کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن حنیفہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دور رہو۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کے نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظہور مہدی کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے متفرق ٹکڑوں کو جمع کر دیا جاتا ہے اور ان میں یگانگت و الفت پیدا کر دی جاتی ہے۔ نہ وہ کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ان کا باہمی رب سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے، نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، بے شک ان دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے اس امت کے مہدی پیدا ہوں گے۔ جب دنیا فتنہ و فساد کا شکار ہو جائے گی اور فتنوں کا ظہور ہوگا اور راستے کٹ جائیں گے اور لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں گے، کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا اور کوئی چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت اس وقت ان دونوں یعنی حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو گمراہی کے دلوں کو فتح کریں گے اور بند دلوں کو کھولیں گے۔ اس امت کے آخری زمانے میں دین کو قائم کریں گے، جس طرح میں نے اس امت کے ابتدائی زمانے میں قائم فرمایا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔